अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिकरी। कुफर टूटा खुदा खुदा करके एक जान गंवाने और करोड़ों रुपए की निजी इमलाक के नुकसान के बाद पंजाब की निगरां हुकूमत की जानिब से पीटीआई को लाहौर में रैली निकालने की इजाज़त दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से जारी करदा इजाज़तनामे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली के लिए 25 कड़ी शराइत पर अमल दरामद करना था। शराइत के मुताबिक रैली में शामिल तमाम शुरका की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। आईनी इदारों, आर्म फोर्सेस समेत अदलिया मुखालिफ तकारीर करने पर पाबंदी की शर्त भी शामिल थी। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस को रैली में शरीक होने वाले किसी भी शख्स या गाड़ी की तलाशी लेने की इजाज़त जो है वो इख्तियार भी दिया गया था और शाम 5:30 से पहले रैली ख़त्म करने की शर्त भी शराइत में शामिल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने कारकुन ज़िले शाह की ज़ेरे हिरासत तशद्दुद से होने वाली मौत के खिलाफ इस रैली का इनेकाद किया गया था। तकरीबन 4 माह से ज़ायद अरसे गुजरने के बाद ये पहला मौका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने कारकुनान के दरमियान मौजूद थे और शायद उनकी एक झलक देखने के लिए हुकूमत की जानिब से लगाई गई रुकावटों के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद लाहौर की सड़कों पर उमड़ आई। रैली के इख्तिताम पर इमरान खान साहब ने इतवार मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के ऐलान कर दिया, लेकिन निगरां वज़ीर इत्तलात का कहना है कि अगले माह से कबल इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए सुन। जब तक उम्मीदवार फाइनल नहीं होते और हतमी फहरिस्त उनकी जारी नहीं हो जाती उम्मीदवारों की, ये इलेक्शन मुहिम शुरू नहीं होती। इलेक्शन मुहिम शुरू होगी 6 अप्रैल से। नाज़रीन, दूसरी जानिब ऐसा तासुर मिल रहा है कि जैसे पंजाब की निगरां हुकूमत की तमाम तर पाबंदियाँ महज एक सियासी जमात की सरगर्मियों के लिए हैं, क्योंकि दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद लाहौर में जश्न बहारा, ईरानी सर्कस, मैराथन रेस और PSL के मैचेस समेत नून लीग की सियासी सरगर्मियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। गुज़िश्ता शब लाहौर में तंजीमी इजलास के बाद आज लाहौर में यंग जो लीगर्स हैं वो उनके हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई और सेरेमनी से खिताब के दौरान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस रैली पर खूब तनकीद के निश्तर चलाए और इमरान खान पर तंज करते हुए उनका कहना था कि अदालतों में जाने का वक्त आए तो पिलस्तर आड़े आ जाता है, जबकि जलसे जुलूसों में कोई रुकावट आड़े नहीं आती। कोर्ट बुलाती है तो वो प्लास्टर दिखा देता है और जलसे के लिए हर वक्त तैयार रहता है। उस वक्त टांग नहीं टूटी हुई, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोर्ट बुलाएगी, कोर्ट में पेश होऊंगा तो एक्सपोज हो जाऊंगा क्योंकि जराइम किए हुए। दूसरी जानिब आज ही के रोज इमरान खान के खिलाफ 2 अदालतों से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। खातून जज को धमकी देने के केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। समाअत के आगाज में इमरान खान के वकील की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आज भी इमरान खान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आई है। अदालती औकात तक इंतज़ार कर लेते हैं, अगर पेश ना हुए तो वारंट जारी कर दिए जाएंगे। और बादअज़ा अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी और 29 मार्च को अदालत में पेश करने का हुक्म भी जारी किया। आज ही के रोज़ तोशाखाना फौजदारी केस में भी अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी को बरकरार रखा है। एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट अदालत के जज जफर इकबाल ने केस की समाअत की। इमरान खान के वकील ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसा नहीं कि इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो रहे, इमरान खान की जान को ख़तरा है और उन पर एक कातलाना हमला हो चुका है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए अदालत को आगाह किया कि निगरां हुकूमत की जानिब से तमाम सिक्योरिटी वापस ले ली है और बतौर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो भी दस्तयाब नहीं है। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान के वारंट बरकरार रखते हुए 18 मार्च को अदालत में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। आज की रैली से मुतालिक हमें इस वक्त ज्वाइन करें ABN न्यूज़ के नुमाइंदा लाहौर से मोहम्मद अली नासिर साहब। मोहम्मद अली, हमें बताइएगा, आज की रैली में बहरहाल आवाम की एक बड़ी तादाद देखी जाई थी और अब से कुछ देर पहले ये रैली इख्तिताम पजीर भी हुई है। क्या सूरत हाल है और बिलखुसूस जो पाबंदियों का सामना किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या वो पाबंदियां आज कोई या रुकावटें उनके आड़े तो नहीं आई? जी बिल्कुल, आज इमरान खान ने रैली
نے ریلی کا اعلان کیا تھا. پہلے یہ اعلان کیا تھا عمران خان نے 2 بجے نکالنے کا, لیکن اس کے وقت گزرتا گیا, کارکنان وہاں پر جمع ہوتے رہے زمان پارک میں. پھر یہ عمران خان کی ریلی 3 بجے نکلی. روٹ طے کر لیے گئے تھے کہ کون کون سے روٹ سے ہوتی ہوئی داتا دربار جا کر اختتام پذیر ہوگی. ہم اس وقت داتا دربار پر جہاں پر ریلی اس وقت اختتام پذیر ہو گئی ہے. ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جو ٹائم دیا گیا تھا وہ عمران خان کو یہ ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ نے 5 سے 5:30 بجے تک ہر صورت میں ریلی کو ختم کرنا ہے. لیکن یہاں پر ریلی 7 بجے پہنچتی ہے اور اس کے بعد عمران خان یہاں پر خطاب کرتے ہیں. تقریباً 8 بجے کے قریب ریلی اپنے اختتام پر پہنچتی ہے. ریلی قافلے کی صورت میں دوبارہ زمان پارک کی طرف اس وقت روانہ ہو چکی ہوئی ہے. اگر بات کی جائے جس طرح کل دفعہ 144 لگائی گئی تھی, آج بھی نگران پنجاب حکومت نے مختلف جگہوں پر کنٹینرز لگا کر پاکستان تحریک انصاف کی اس ریلی کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کی. سب سے پہلے 11 بجے صبح انہوں نے مال روڈ جو کہ عمران خان کے گھر کی طرف جو سڑک جاتی ہے وہاں پر کنٹینر لگائے 11 بجے, آج صبح 11 بجے گھنٹہ وہاں پر کنٹینر لگائی رکھے. جب ٹریفک بلاک ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے کنٹینر ہٹائے, جس کے بعد ٹریفک آمد و رفت شروع ہو گیا. پھر گھنٹے بعد انہوں نے کنٹینر لگا دیے. اس کا مطلب صرف یہی تھا کہ وہ کارکنوں کو کسی طریقے سے زمان پارک نہیں پہنچنے دینا چاہتے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ کارکن کم سے کم پہنچے. یہی وجہ تھی کہ عمران خان نے جو 2 بجے اعلان کیا تھا ان کو 3 بجے ریلی نکالنی پڑی. پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو گڑی شاہو سے یہ ریلی نکلنی تھی, اسٹیشن کی طرف جانی تھی, تو گڑی شاہو پہ بھی کنٹینر لگائے گئے تھے. زمان پر سے جب یہ ریلی نکلی ہے تو اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ لگ گیا ہے گڑی شاہو پہنچتے ہوئے. حالانکہ اگر پیدل چلیں تو 2 سے 3 منٹ کا ٹوٹل سفر ہے. صرف نگران پنجاب حکومت نے صرف یہ کوشش کرتی رہی ہے کہ اس ریلی کو ناکام بنایا جائے مختلف جگہوں پر کنٹینر لگا کے. حالانکہ آج دفعہ 144 نافذ نہیں تھی. عمران خان نے اسی چیز کو کہتے رہے کہ ہم نے ان سے ضلع انتظامیہ سے بھی اجازت لی, لیکن اس کے باوجود یہ حکومت جو نگران ہے یہ ہماری ریلی کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن ریلی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی. کارکنوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی جو پھولوں کے ساتھ عمران خان کا استقبال کرتے تھے اور مختلف جگہوں پر پاکستان تحریک انصاف نے استقبالیہ کیمپ لگائے تھے. جب عمران خان استقبالیہ کیمپ پر پہنچتے تھے تو عمران خان کی گاڑی کچھ دیر کے لیے رکتی تھی, کارکنوں کو وہ ہاتھ ہلا کر جواب دیتے تھے, پھولوں سے ان کا استقبال کیا جاتا تھا. عمران خان آج پورے رستے میں اپنی بلٹ پروف گاڑی کے اندر ہی رہے, وہ باہر نہیں نکلے, گاڑی کے اندر ہی وہ ہاتھ ہلا کر جواب دیتے رہے. انہوں نے ضلع انتظامیہ سے سیکیورٹی بھی مانگی تھی, لیکن اس طرح سے ان کی سیکیورٹی نہیں دی گئی جس طرح عمران خان کی کبھی پروٹوکول ہوتا تھا. چند پولیس اہلکار ان کے ساتھ ہوتے تھے, لیکن عمران خان کی جو اپنی سیکیورٹی تھی جو گلگت بلتستان سے انہوں نے منگوائی ہوئی تھی وہ البتہ ان کے ساتھ ساتھ رہے, ان کی گاڑی کے ارد گرد بھی وہی رہے. اور عمران خان جب داتا دربار پہنچے تو انہوں نے گاڑی کے اندر بیٹھ کے ہی خطاب کیا. اب انہوں نے اتوار کے روز بھی جلسے کا اعلان کیا جو کہ مینار پاکستان میں ہوگا. مینار پاکستان میں بھی وہ بہت بڑے بڑے اور تاریخی جلسے کر چکے ہیں. وہیں سے جو دیگر جماعتیں ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ عمران خان کی مقبولیت اس وقت کیا ہے. لیکن آج کی ریلی یقینی طور پر ایک تاریخی ریلی ہوگی, کیونکہ مختلف جگہوں پر کنٹینر لگانے کے باوجود اتنی زیادہ تعداد میں کارکنان نکلے. صرف مرد ہی نہیں, خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی جو کہ اپنے گھروں سے نکلی, اپنے بچوں کے ساتھ تھی, اور وہ عمران خان کو دیکھ کر ان کے جذبات کو چھوڑتے. اور عمران خان کے چہرے پر بھی آج بہت زیادہ خوشی تھی جس طریقے سے وہ کارکنوں کو دیکھ رہے تھے اور باقاعدہ ہاتھ ہلا کر جواب دے رہے تھے. حالانکہ اتنی FIR کٹنے کے باوجود بھی جس طرح نگران پنجاب حکومت ان کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے, اس کے باوجود ان کے چہرے کی خوشی آج یہ بتا رہی تھی کہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد علی ناصر. ہمیں وہاں سے ابھی اس وقت ہمیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف زلفی بخاری صاحب جوائن کر چکے. زلفی بخاری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آج کی جو ریلی کا اہتمام کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی لاہور میں, اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ اختتام پذیر بھی ہو چکی ہے. ابھی ہمارے نمائندہ بھی بتا رہے تھے بڑے عوام کے لوگ, اور اوبیسلی اسکرینز پہ بھی نظر آ رہا تھا کہ کافی لوگوں نے شرکت کی. لیکن دوسری جانب عدالت کی جانب سے عمران خان صاحب کے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس جاری ہو رہے ہیں. آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ نے بھی جو جج توہین کیس ہے اس حوالے سے بھی ان کے جج دھمکی جو کیس ہے اس حوالے سے بھی جاری کر دیے نان بیلیبل وارنٹس. عمران خان صاحب پیش کیوں نہیں ہو رہے سر؟ آج وہ ریلی میں تو باہر نظر آ رہے تھے. ابھی انشاءاللہ ہم نے بیلیبل بیل کی اپلائی کیا ہوا ہے ہائی کورٹ پہ, تو انشاءاللہ وہاں جو ہائی کورٹ سے جو آئے گا تو خان صاحب پیش ہو جائیں گے. وہ تو وکیلوں کا کام ہے کہ وہ اپنے کریں. اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں خان صاحب کا پیش ہونا, لیکن جو سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے ہوئے ہیں کہ ملک میں نیشنل الیکشنز ہوں, ان کی ڈیٹس ہی نہیں آ رہی. لیکن ہمیں فکر یہ ہے کہ خان صاحب پہ جو سینچری ہے اس کی کیسز کی,
खान साहब वहाँ क्यों नहीं जा रहे? नहीं चले, वो भी डेट के भी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा का मामला रह गया, वो भी कल एक मशावरती इजलास है गवर्नर केपी के साथ, लेकिन साथ साथ जो रुकावटों की बात थी, जो सेक्शन 144 का बार बार इतलाक किया जा रहा था, नाफिज की जा रही थी, आप लोग को रैली निकालने से रोकने देने के लिए निगरां हुकूमत पंजाब की जानिब से, आपको लगता है कि अब कुछ कोऑपरेट करेंगे? अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट तो बता रहे थे कि नहीं, मजीद वो कंटेनर्स लगा दिए गए थे आज। देखें, जिस इंतहाई तरीके से इनने कंटेनर्स लगाए हैं आज, उसके बावजूद भी आवाम निकली है, वो तो विजुअल सबके सामने है। किसी से भी न्यूट्रल बंदे से पूछ लें, खैर न्यूट्रल तो आजकल कोई है नहीं, लेकिन किसी से पूछ लें कि कौन कितने कंटेनर्स लगे हुए थे, तो आपको पता चल जाएगा। बात ये नहीं है, बात इस चीज से बड़ी है। बात ये है कि हर किस्म के रेंजर्स पुलिस लगाई जा सकती है हमें रोकने के लिए, लेकिन वही रेंजर्स पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए या इलेक्शन की प्रोटेक्शन के लिए या इलेक्शन की कैंपेन की प्रोटेक्शन के लिए नहीं लगा सकती, नहीं लगा जा सकती। वो सिर्फ लगा जा सकती है खान साहब को अरेस्ट करने के लिए, जिले शाह शहीद को कत्ल करने के लिए और लाशें गिराने के लिए। तो एक्चुअली मसला ये है कि सारे जो हमारे जो प्रोटेक्शन और के जो इदारे हैं, वो अगर सोसाइटीज और उन चीज़ों से निकले तो शायद मुल्क के हवाले कोई मुल्क को कोई प्रोटेक्ट ही कर ले। राइट, बट जुल्फी साहब, एक जगह जहां पर बिल्कुल इंप्रेशन ये एग्जिस्ट करता है और नजर आ रहा है बज़ाहिर कि एक जमात को खुलकर खेलने की इजाज़त दी जा रही है, तो दूसरी जमात को कॉर्नर करने की जो एक तासुर है वो सामने नज़र आ रहा है। निगरां हुकूमत पंजाब की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं आमिर मीर साहब कि जी 9 अप्रैल से पहले तो कोई इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल साइड लाइन कॉर्नर करने की कोशिशें की जा रही हैं? और ऑल्दो कि आपका एक डेलीगेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिल चुका है चंद रोज कबल, और उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि जी एक फ्री एंड फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मैसर होगी तमाम सियासी जमातों को। देखें, इसमें कोई शक रह गया है किसी को कि मुल्क में क्या हो रहा है? सिर्फ एक ही चीज यही है कि आप पीटीआई को एक बैंड आउटफिट डिक्लेयर कर दें, जैसे आप टेररिस्ट ग्रुप्स को करते हैं, और इसमें पीटीआई के खिलाफ जो चीजें हैं, और उसने कुछ रह नहीं किया। सिर्फ ये कर दे कि आप खुल के आ जाएं, टेक द ग्लव्स ऑफ, और पीटीआई को एक बैंड आउटफिट डिक्लेयर कर दें, नॉन जमाती एक कर दें कि जमात एक पॉलिटिकल जमात है ही नहीं। सिर्फ ये कि बात ये है कि शुरू हुए जब हमारे जो ये सारे जो कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा था, चाहे शहबाज गिल का हो, आज़म स्वाति का हो, अशर शरीफ शहीद के साथ, जमील फारूकी के साथ, इमरान रियाज के साथ, फिर खान साहब पे असैसिनेशन अटेम्प्ट, तो और रह क्या गया? मतलब किसी फॉर्म ऑफ फ्रीडम या आउटस्पोकननेस या अपने इजहार राय या फेयर एंड फ्री इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का कोई इज्जत ही वो नहीं कर रहे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले गए हैं। चाहे केपी की कोई डेट ही नहीं आ रही, पंजाब में डेट दे दी है, लेकिन कोई तरीके से वो तावन ही नहीं कर रहे सिवाय मरियम के, जिसको 30-30, 50-50 गाड़ियां दी जा रही। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे? इंतखाबी मुहिम के लिए रुकावटें खड़ी की जाएंगी तो क्या तमाम अबूर करके निकाली जाएगी रैली? मैं अलीना आपको बताऊं, ये जितना मर्जी ये कर रहे हैं, और मैं आपको ये भी वाज़ेह तौर पे बता दूं कि आप एक्सपेक्ट करें कि ये कोई धमाका कर देंगे, 5-6 और लाशें गिरा देंगे, खुदा न खास्ता 2-3 धमाके हो जाएंगे, आप कोई भी चीज ना रूल आउट करें। इमरान खान साहब इसका इन खतरात का पहले ही इजहार कर चुके हैं। जुल्फी बुखारी साहब, आखिरी सवाल, तोशाखाना की जो तमाम तफसीलात मंजर आम पर आई हैं, उससे मुतालिक ज़रा मेरा सवाल ये है कि इस बहती गंगा में तो सब ने ही हाथ धोया है। इल्ज़ाम और जो रेफरेंस इमरान खान साहब के खिलाफ था कि जी उन्होंने, ऑल्दो कि उन्होंने ये तस्लीम किया कि जी उन्होंने घड़ी बेच दी थी, घड़ी लेकर तोशाखाना से, लेकिन बाकियों के खिलाफ अब क्या आपकी जमात अदालतों का रुख करने का सोच रही है? देखें, इसमें पहले दिन से मेरा एक ही पॉइंट था, जो चीज लीगल है वो लीगल है, जो चीज इलीगल है वो इलीगल है। फॉर एग्जांपल कि अगर खान साहब अपनी घड़ी खरीदें, जो भी परसेंटेज 50 या 20% हो दे के खरीदे, वो लीगल है और उनका पूरा हक है और उनको करना भी चाहिए, कोई मसला इसमें नहीं है। अगर वो आगे जाके बेचें, वो उनकी मालकियत है, वो जो मर्जी करें, बेचें, तोड़ें, फेंक दें, वो उनकी मालकियत है। बात ये इलीगल क्या है? इलीगल अंडर द तोशाखाना रूल्स एंटीक और गाड़ियां। खान साहब ने क्या कोई तोहफे में गाड़ी ली है? नहीं। आसिफ अली जरदारी ने ली है 2,
मियां नवाज शरीफ ने ली हैं, तो अभी तक उनके पास हैं, अभी तक उनके पास हैं वो। ठीक है, तो ये याद रखें कि इलीगली उनने जो किया है वो किया है। और अपेरेंटली उस हवाले से साबिक वजीर आजम साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इस हवाले से उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी था कि जब उन्होंने रूल्स को रिलैक्स किए थे। लेकिन आखिरी सवाल आपसे, आपने कितने परसेंटेज पे ये, आपको भी रोलेक्स वॉच मिली थी, उन तफसीलात में आपका भी नाम है, आपके पास है? मैंने हर चीज जो उस वक्त की परसेंटेज थी, मेरा ख्याल है 50% थी या 40% थी, जो भी थी, वो मैंने देख के अपने पर्सनल अकाउंट से चेक दिया हुआ है। जिस मर्जी को वो चेक चाहिए वो उसका ले सकते हैं। हर एक जो 2 या 3 घड़ियां ली हैं वो मेरे पास हैं। जो मर्जी आप उसमें रेफरेंस करें, वो कम्प्लीटली लीगल है और हमें वो डिक्लेयर्ड और अभी आपके पास ही है, डिक्लेयर्ड है और मेरे पास। राइट, थैंक यू सो मच जुल्फी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। हमें जो सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब जुल्फी बुखारी साहब इस वक्त हमसे बात करते हैं। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से ताहाल तारीख सामने अब तक नहीं आई है। कल का रोज़ अहम है जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात है और इसमें क्या होने जा रहा है। गुज़िश्ता जो मशावरती इजलास था उसमें कोई नतीजा क्यों नहीं निकला, डेडलॉक आखिर किधर है, हम इस वक्त बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो गवर्नर साहब ये बताइएगा कि जो 8 मार्च को मशावरती इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन के साथ, उसमें भी कोई नतीजा नहीं नज़र आया सामने, और अब कल के रोज़, और उसके लिए आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, कल के रोज़ आप मुलाकात करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे। सर, डेडलॉक आखिर है किधर और तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा आपकी जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पेशावर में इलेक्शन कमीशन के साथ इजलास हुआ था उसमें ये नहीं कि नतीजा नहीं निकला, ये मीडिया की खबरें थी। उसमें बहुत दोनों तरफ से बहुत अमांगी पाई गई और नज़दीक तर हो गई, और जो सूबाई हुकूमत के रिटर्न में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो पहले भी हमने इलेक्शन कमीशन को भेजे थे, और आज उस दिन भी हमने इनको सब कुछ बता दिया। और इंशाल्लाह ताला अब इस तरह के कल इंशाल्लाह मैं जाऊंगा इलेक्शन कमीशन और वहाँ पे इस पे बात होगी, और इंशाल्लाह ताला ये मसला सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, देखो वो सबको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक हम अमल दरामद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि आप 90 दिन या उसके करीब तर, अब करीब तर ये है कि, और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैरा 11 में कि आप मशावरत करें। सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी पैरा 11 में आपको तारीख का ऐलान करने के लिए कहा है, और कहा है कि फौरन कम से कम अरसे में। नहीं, ऐसा नहीं है कि फौरन, उसने क्या मशावरत करो। सर, उन्होंने कहा है कि गवर्नर मस्ट, मैं आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ, गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अपॉइंटिंग अ डेट, सर, स्विफ्टली विदाउट डिले एंड विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए हिदायत है कि वो मशावरत करे आपसे, पर तारीख आपने ऐलान कर। नहीं तो ये बात बताओ कि मैं पहले तारीख दे दूं बाद में मशावरत करूं? नहीं सर, मशावरत के साथ ही आपने तारीख का ऐलान करना है। मशावरत के बाद हमने मशावरत उधर जो भी थी, जो मुश्किलात थी, देखो आप टीवी पे बैठी हैं, हुकूमत सुन रही है, आपको ये अंदाजा नहीं है। आज भी डीपीओ पे 400 में हमला हुआ है, 3 आदमी पुलिस के दिन दहाड़े, ऐसा नहीं कि रात को। तो अगर एक चीज मेरे इल्म में हो, और मैं उनको, डीपीओ डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा ऑफिसर होते हैं पुलिस का, और उसमें जब 3 पुलिस उनके गनमैन लग जाए तो इस तरह है कि ये चीजें अब मुल्क में आम इंतखाबात कराएंगे, और कोशिश होगी मेरी जाती सूबाई हुकूमत की, इलेक्शन कमीशन की, कि इलेक्शन के लिए ऐसा माहौल बनाया जाए कि हमारी कोशिश हो कि यार तमाम सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड होगी, बाकी फिर देखेंगे, अल्लाह ताला खैर कर ले। तो ऐसे भी तो हम नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो अच्छा, फिर भी इलेक्शन कमीशन का काम है, मेरा नहीं है, लेकिन मैं उनको से सब कुछ बता रहा हूँ, बता दिया है। अगर मैं ना भी बताऊं तो ये खयानत है
کہ مجھے صوبائی حکومت نے، انہوں نے صوبائی حکومت سے نہیں پوچھا، بلکہ صوبائی حکومت مجھے کہا ہے کہ صوبائی حکومت سے آپ مشاورت کرو۔ جب مجھے کہا ہے کہ صوبائی حکومت سے مشاورت کرو اور صوبائی حکومت نے تحریری طور پر مجھے سب کچھ بھیج دیا، تو کیا میں وہ مشاورت ان کے سامنے نہ رکھوں کہ نہ بس تاریخ دے دو، تاریخ دے دو؟ بالکل، آپ یقیناً وہ ڈیٹیلز بھی سامنے رکھ رہے ہیں، سیکیورٹی اداروں کی جانب سے وہ خدشات کا بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ دیکھو، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، جو کچھ رپورٹوں میں آ رہا ہے، میرا یہ فرض بنتا ہے، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لاؤں۔ ماننا نہ ماننا یہ ان کا اختیار ہے، لیکن مجھ پر آپ یہ قدغن بھی لگاتے ہو کہ بات مت کرو، تاریخ دے دو، تو یہ تو دیکھو، یہ اب ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ زیادتی کریں گی۔ رائٹ، بٹ نوٹس لانے کے ساتھ ساتھ یہ تمام ڈیٹیلز گورنر صاحب آپ کی طرف سے ہی تاریخ کی تجویز بھی کی جائے گی، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آپ کو تجویز میں نے پیش تو کر دیکھو، سکتا ہے؟ جب میرے ساتھ انہوں نے اب ذرا اس چیز کو مد نظر دیکھے، اور ہم نے سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی ایسی چیزوں میں۔ یہ کوئی ایسا کوئی تماشا یا کوئی کھیل نہیں ہے۔ دیکھو، جب الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے تو انہوں نے یہ تجویز کیا کہ آپ منگل 14 تاریخ کو آئے، ہم نے نہیں تجویز کیا۔ حالانکہ آپ نے تو کہا تھا سر کہ ایک ہفتے کے بعد مشاورت کی جائے گی، تو انہوں آپ نے کی کہا طرف سے ایک ہفتے ہو گیا نا، وہ ایک ہفتے جب، پر آپ کے بجائے انہوں نے آپ کو مراسلہ بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ آپ اس تاریخ کو آئے تو ٹھیک ہے۔ دیکھو، یہ چیزوں کو کچھ چیزیں ریاست کے تحفظ اور عوام کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے، اس کو اس طرح ہم گلی مالوں میں ڈسکشن بنا کے یہ ہم ملک کو نقصان دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سنجیدہ قوم، ایک سنجیدہ نیشن اور ریاست کی مشکلات کو سامنے رکھ کر، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیسیجن کو سامنے رکھ کر ہم کوئی فیصلہ کر لیں، اور وہ فیصلہ ایسا ہو کہ ملک کی ترقی کا ضامن بنے۔ یہ نہیں کہ لاشیں اٹھے اور درمیان میں کہے کہ ابھی الیکشن ملتوی ہو گئی، تو اس کے پھر کون رسپانسیبل ہوں گے؟ تو اس لیے میں تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، میڈیا سے اپیل کروں گا کہ اس کے لیے جو حقائق ہے اس پر مبنی اگر ہم کویشچن آنسر رپورٹنگ کریں تو یہ ریاست کے ساتھ اچھائی ہوگی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ گورنر صاحب، تحریک انصاف کہتی ہے کہ، اور چونکہ یہ سب کے سامنے ہے، یہ ڈیسیشن کو آئے ہوئے عدالت کی طرف سے جو حکم آیا تھا وہ اس کو آئے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہونے کو آ رہے ہیں، اور تحریک انصاف کا الزام ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، توہین عدالت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، ایسا ہے؟ نہیں، دیکھیے، تحریک انصاف تو بس دیکھو، اس پر تو میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی کس بات پر ہم بات کریں؟ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ اس کو استقامت دے، ملک کی سیاسی صورتحال کو سمجھنے کی ان کو دانش اور ہمت دے۔ وہ تو دیکھو، اب دیکھو، پوری قوم دیکھ رہے ہیں، نوجوان دیکھ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ پہلے انہوں نے استعفیٰ دیے، 3 مہینے سڑکوں پہ پھر رہے تھے کہ استعفیٰ قبول کرو۔ جب استعفیٰ قبول ہو گئی، اب 3 مہینے پھر رہے ہیں کہ واپس لے لو۔ اب 1 مہینہ ہو گیا عدالتوں میں پھر رہے کہ ہمارے استعفے واپس لے لو۔ میں نے خود بحیثیت گورنر 10 دفعہ کہا کہ یہ اسمبلی مت توڑو، ملک اور ریاست جو ہے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، ملک کو مشکلات ہے، ریاست کو مشکلات ہے، توڑ دی۔ اب کہتے ہیں الیکشن، کیا ان کے سر پر کسی نے پسٹل رکھا تھا؟ دیکھو، قوم کو یہ ایک سمجھدار قوم ہے، انشاءاللہ یہ سب کچھ ان کو نظر آ رہی ہے۔ کون اس ملک سے کلواڑ کیرلا ہے، لیکن میں اس میں نہیں جاتا ہوں۔ میں ایک آئینی سربراہ کی حیثیت سے، الیکشن کمیشن پاکستان کا آئینی ادارہ ہے، سپریم کورٹ نے ایک آئینی ادارے کے ہوتے ہوئے انہوں نے ایک ججمنٹ دی ہے، تو
تو اس بات پر بیٹھ کر انشاءاللہ یہ فیصلہ ہوگا. بالکل صحیح ہے گورنر صاحب. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسی آئین کے مطابق اپنی آئینی ذمہ داری الیکشن کی کنڈکٹ کے حوالے سے اس کے انعقاد کے حوالے سے ادا کرنی ہے, اور آپ کی آئینی ذمہ داری ہے تاریخ کا اعلان کرنا. بٹ کہیں نہ کہیں یہ تاثر ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آپ چونکہ ایک اہم آئینی منصب پر فائز ہیں, تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا امپریشن ہے کہ شاید آپ کو غلط مشورے دیے جا رہے ہیں, لیگل ایڈوائس غلط دی جا رہی ہے. ایسے قوم یہ سب کچھ سن بھی رہی ہے, دیکھ بھی رہی ہے, اور جس طرح انہوں نے پچھلے 4 سالوں سے, اگر یہ 4 سالوں سے یہ ملک کی ترقی چاہتے تھے تو یہ آج کی یہ حالت نہ ہوتی. پہلے اسمبلی میں کہا کہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں, پھر کہا کہ میں وہ نہیں کرتا ہوں, پھر نصف اسمبلیوں کو جیلوں میں بھیج دیا. تو مکافات عمل آج دیکھ لینا کیا ہو رہا ہے. دیکھو یہ ملک جو ہے یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. یہ ملک عوام جس کو بھی منتخب کرے اسمبلی میں اس کا اس علاقے کی نمائندگی جو بھی کرے گا اس کے ساتھ حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر بات کریں گے. رائٹ, بالکل صحیح ہے گورنر صاحب. قطع کلامی کی معافی, لیکن آپ کی جماعت کے جو سربراہ ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ کہتے ہیں اور وہ اس بات کے اشارے دے رہے ہیں کہ چونکہ حالات, اور آپ نے بھی جس طرح کہا سیکیورٹی خدشات بھی ہیں, فنڈز کی فراہمی سے متعلق بھی بڑے سوالات ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشنز اور انتخابات ہونا بڑا ناممکن نظر آ رہا ہے. آپ کو ناممکن, دیکھو یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو کہ ناممکن. یہ جو ابھی 30-35 سیٹوں پر الیکشن ملتوی ہو گیا, یہ کس نے کر دیا؟ یہ الیکشن کمیشن نے کر دیا, یہ مولانا فضل الرحمان نے کر دیا, یہ شہباز شریف نے کر دیا. دیکھو یہ بعض ایشو قومی ایشو ہوتے ہیں. آپ کی بھی اتنی رسپانسبلٹی ہے تمام اینکرز کی, تمام میڈیا ہاؤسز کی, کہ وہ بھی اس رسپانسبلٹی کو مد نظر رکھ کر بات کرے. سر اسی رسپانسبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے سوال کیا جا رہا ہے, اور جو ہمارا سوال کرنا تو کام ہے. آپ کو انتخابات پھر ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور کل کے روز میں آپ تاریخ کا اعلان بھی کر چکے ہوں گے انشاءاللہ. دیکھو تاریخ بھی ہو جائے گی, کل آ رہی ہے سر تاریخ خیبر پختونخوا کی. کیوں نہیں آئے گی, لیکن ہمیں یہ بتا ہے, دیکھو ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے. آج بھی دیکھو اسلام آباد, آج میں ابھی آپ سامنے ٹی وی دیکھ رہا ہوں, نیچے پٹیاں چل رہی ہے کہ قبائل آئے ہیں اور ادھر احتجاج کر رہے ہیں کہ مرج ہونے کی وجہ سے ہمارے قومی اسمبلی کی سیٹیں ختم ہو گئی, ہمارے سینٹ کی سیٹیں ختم ہو گئی, مردم شماری میں ریاست پہ ہمارے گھر مسمار کر کے ہمیں نیچے سٹل ایریوں میں یہ چل رہی ہے سامنے دیکھو, اور ابھی ہمیں مردم شماری کے لیے بھیج جاؤ تاکہ ہماری مردم شماری ہو جائے اور ہمیں ریاست میں اپنا حق مل جائے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے جو ہے نا جی. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر یہ چیزیں, میں تمام سیاسی جماعتوں سے, کہ گورنر کا کام نہیں, تمام سیاسی جماعتوں سے میں اپیل کروں گا کہ بیٹھ کر اس چیزوں پہ ایک یگانگت اتفاق رائے پیدا کرے, ایک ایجنڈے پہ متفق ہو. الیکشن دیکھو اس طرح بھی نہیں ہوتا ہے کہ ابھی پنجاب میں الیکشن شروع ہو چکے اور ڈنڈوں کا جلوس جا رہا ہے اور گاڑیاں مار رہے ہیں اور آدمی مر رہے ہیں. سر ہم امید کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں تو ایسی صورتحال نہیں ہوگی, ونس الیکشن کا شیڈیول بھی جاری ہو جائے گا ڈیٹ آنے کے بعد, کوشش ہوگی, اور ایک لیول پلینگ فیلڈ سر ہوگی, ایک فیئر اپرچونٹی ساری سیاسی جماعتوں کو وہاں پر الیکشن کیمپین. بالکل کیوں نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس الیکشن کو پنجاب کا اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرنے میں بہت زیادہ, یعنی وہ ایک طرح ہے, پنجاب ہمارے بھائی دوسری طرح ہے. ادھر ذرا امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے, میں نے آپ کو کہا نا آج ڈی پی او اس کے 3 اس پہ گولیاں چلی اور 3 ان کے کانسٹیبل جو ہے زخمی ہوئے ہیں بہت شدید, ابھی ٹی وی پہ چل رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو کر الیکشن ہوں گے, اور الیکشن میں ضابطہ اخلاق کی ضرورت ہے, الزامات, جذباتیت, یہ جو بھی کرے گا یہ ملک کا بھی دشمن ہے, قوم کا بھی دشمن ہے, ریاست کا بھی دشمن ہے, عوام کا بھی دشمن ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بیٹھ جائے اور ایک ایسا لائے عمل طے کرے کہ اپنا منشور کے مطابق بات کرے. جذباتیت اس وقت
جذبات کی ضرورت نہیں بالکل ہے. صحیح. یہ الیکشن پرامن طریقے سے کرانا, یہ دیکھو الیکشن کرے گا صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن. بالکل صحیح ہے. میرا تاریخ دینے کے بعد میرا رول ختم ہو جائے گا. آپ کا رول ختم ہو جائے گا تاریخ پھر دینے کے بھی بعد. ہم کوشش کریں گے کہ یہ پرامن ہو, اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. اور جس طرح میں بھی کروں گا, اتنی ذمہ داری آپ کی بھی ہے, اتنی تمام سیاسی جماعتوں کی بھی ہے. بالکل صحیح ہے سر. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ حاجی غلام علی صاحب, بہت شکریہ. ہم سے لیے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب ہم سے بات کریں تو, اور اس وقت تو ساری نظریں چونکہ گورنر صاحب پر ہی ہیں کہ انہوں نے تاریخ کا اعلان کرنا ہے. سو ونس تاریخ آ جاتی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے انتخابات کے شیڈیول کو جاری کرنے سے لے کر جب تک انعقاد ہوتا ہے اس حوالے سے بھی تمام ایک فیئر, فری اور ایک لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کو پرووائڈ کرنا, یہ بھی کام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا انشور کرنا. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد حاصل ہو جائے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. توشہ خانہ سے کس نے کتنے تحائف لیے؟ وفاقی حکومت نے 21 سالہ ریکارڈ جاری کر دیا. وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کی گئی 446 صفاتی رپورٹ میں 2002 کے بعد سابق صدور مملکت, وزرائے اعظم, وفاقی کابینہ کے اراکین سمیت سرکاری افسران کو ملنے والے تحائف کا ریکارڈ موجود ہے. کس حکمران کو کتنے تحائف ملے اور کون کتنے ساتھ لے کر گیا, ہم آپ کو اس کی تفصیلات پیش کر یہ بتا دیتے ہیں کہ توشہ خانہ سے تحائف لینے کا قانونی طریقہ ہے کیا. 2001 میں بنائے گئے قوانین کے مطابق 10,000 روپے تک کی مالیت کا تحفہ مفت حاصل کیا جا سکتا ہے. اس سے زائد رقم کا تحفہ حاصل کرنے کے لیے مجموعی رقم کا 15% ادا کرنا ہوگا. 2011 یعنی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کی گئی تبدیلی کے بعد یہ رقم 15 سے بڑھا کر 20% کر دی گئی. 2018 یعنی عمران خان کے دور حکومت میں کی گئی تبدیلی کے بعد 30,000 روپے تک کی مالیت کا تحفہ مفت حاصل کیا جا سکتا ہے. اس سے زائد رقم کا تحفہ حاصل کرنے کے لیے مجموعی رقم کا 50% ادا کرنا ہوگا. آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس حکمران کو توشہ خانہ سے کتنے تحائف ملے اور وہ کتنے تحائف اپنے ساتھ لے کر گئے. وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ریکارڈ کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری کو 180 کے قریب تحائف ملے اور انہوں نے یہ تمام تحائف ادائیگیوں کے بعد اپنے پاس رکھ لیے. آصف علی زرداری کو ملنے والے تحائف میں قابل ذکر 13.5 کروڑ روپے کی 3 گاڑیاں ہیں جنہیں سابق صدر نے محض 2 کروڑ روپے کی ادائیگی کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا. ریکارڈ کے مطابق سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, ان کی اہلیہ, بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں کو 30 کے قریب تحائف ملے جنہیں وہ ضروری ادائیگیوں کے بعد اپنے ساتھ لے گئے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اپنے دونوں ادوار میں 45 کے قریب تحائف ملے جن میں سے انہوں نے 35 کے قریب تحائف ادائیگیوں کے بعد اپنے پاس رکھ لیے. نواز شریف کو ملنے والے تحائف میں سے قابل ذکر خریداری 2008 میں کی جانے والی 42,25,000 سے زائد کی مالیت کی گاڑی کی ہے جنہیں انہوں نے 6,36,000 روپے کی ادائیگی کے عوض حاصل کیا تھا. سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی کو 18 کے قریب جبکہ ان کی اہلیہ اور بیٹوں کو 15 کے قریب تحائف ملے. انہوں نے یہ تمام تحائف ادائیگیوں کے بعد اپنے پاس رکھ لیے. شاہد خاقان عباسی کو ملنے والے تحائف میں قابل ذکر انہیں اور ان کے بیٹوں کو مجموعی طور پر ملنے والی 4 کروڑ 75 لاکھ روپے کی گھڑیاں ہیں جو انہوں نے ضروری ادائیگیوں کے بعد اپنے پاس رکھ لی تھی. سابق وزیر اعظم عمران خان کو اپنے دور حکومت میں 105 سے زائد تحائف ملے جس میں سے انہوں نے 50 سے زائد قومی خزانے میں جمع کرائے اور 60 کے قریب تحائف وہ ضروری ادائیگیوں کے بعد ساتھ لے گئے. عمران خان کے 10 کروڑ کی مالیت پر مشتمل تحائف میں سے قابل ذکر 8.5 کروڑ روپے کی گھڑی ہے. یہ تحائف انہوں نے 2 کروڑ کی ادائیگیوں کے عوض اپنے پاس رکھ لیے تھے. وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق عمران خان نے توشہ خانہ میں سب سے زیادہ تحائف جمع کروائے. ناظرین اب آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کی بہتی گنگا میں حکمران نے ہی جو ہے وہ ہاتھ دھوئے ہیں, تو اگر ترازو کے پلڑے واقعی برابر ہوں تو کیا صرف چند شخصیات کے خلاف کارروائی سے غیر جانبداری کا تاثر زائل ہو سکے گا؟ موجودہ حکمران اتحاد جو صرف سابق وزیر اعظم عمران خان پر طنز کر رہا ہے, کیا انہیں بھی خود کو اسی آئینے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں؟ پی ٹی ایم اتحاد توشہ خانہ سے تحائف لینے پر جس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان کو تنقید بنا رہا ہے, آئیے ذرا ملاحظہ کیجیے. توشہ خانہ میں عمران نیازی کے حوالے سے کہ وہ ایک سرٹیفائیڈ وہ ایک خائن ہے, سرٹیفائیڈ چور ہے,
اور سرٹیفائڈ جھوٹا ہے. یہ جو گھڑیاں چوری کی ہوئی ہیں اور قوم کی امانت جا کے بازاروں میں بیچ کر خانہ کعبہ کی شرم آنی چاہیے. خان صاحب نے تو پورا ٹوچا خانہ خالی کر دیا. یہ گھڑی نہیں بیچی, یہ زیور نہیں بیچا, یہ پاکستان کی عزت بیچی ہے. آپ کو گھڑی ملی, آپ کو کفلنگز ملے, آپ کو انگوٹھیاں ملی, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے مجبوری آپ کو ڈکلیئر کرنی تھی. بھئی خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی کو تو بخش دیتے, جس نے خانہ کعبہ کی ماڈل والی گھڑی بلیک مارکیٹ میں بیچی ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم چور ہیں. آپ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے بیانات سنے. کیا ہر ختم ہونے والے دور حکومت کے بعد اس طرح کیچڑ اچھالنے سے یہ بہتر نہ ہوتا کہ اتفاق رائے سے توشہ خانہ کے قوانین مرتب کر لیے جاتے؟ اگر عمران خان کے توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف غیر قانونی یا غیر مناسب ہیں تو آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی, شاہد خاقان عباسی, نواز شریف سمیت دیگر شخصیات کی جانب سے لیے گئے تحائف کو درست کیسے کہا جا سکتا؟ ناظرین, اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب, جن کی درخواست کے نتیجے میں یہ تمام توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات منظر عام پر آ سکی ہیں. ابوذر صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے پروگرام میں. سب سے پہلے تو آپ کی درخواست سے متعلق آپ کی کنٹینشن ابوذر صاحب بتائیے گا کہ کیا تھی اور کب سے کب تک کی یہ جو تفصیلات ہیں آپ نے اپنی درخواست میں اس کی استدعا کی تھی؟ شروع میں کہہ دوں کہ یہ آئیڈیا جو تھا وہ ارشد شریف صاحب کا تھا, اللہ ان کو شہادت نصیب کرے. یہ اپریل کی بات ہے, تو 23 اپریل کو ہم نے لیٹر لکھا سیکرٹری کیبنٹ کو کہ ہمیں انفارمیشن چاہیے توشہ خانہ کی جو گفٹس ہیں پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس نے اور جو اتنے ہائی آفیشلز انہوں نے لیے ہیں فرام 1947 ٹل 2022, اس وقت 2022 تھا. تو اس کے جواب میں کیبنٹ سیکرٹری نے مجھے لیٹر لکھا 28 اپریل 2022 کو کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے تو اس وجہ سے ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو کیپنگ ان مائنڈ یہ آپ یاد رکھیں کہ اس وقت خان صاحب کی انفارمیشن ریلیز ہو چکی تھی. تو پھر آئی وینٹ ٹو دا پاکستان انفارمیشن کمیشن جو لاء میں اپیل پرووائڈیڈ ہے سیکشن 17 میں انفارمیشن ایکٹ میں. تو وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی, بحث ہوئی. تو فائنلی 30 جون 2022 کو پاکستان انفارمیشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ آپ ساری انفارمیشن انڈر رائٹ ٹو انفارمیشن جو آپ کا بنیادی حقوق ہے آرٹیکل 19A میں کے تحت پٹیشنر کو مجھے پرووائڈ کر دے. کیبنٹ سیکرٹری کو انہوں نے یہ ڈائریکشن دے دی فیڈریشن کو, لیکن فیڈریشن نے ون وے اور ادر وے اس معاملے کو ڈیلے کیا. ہم نے پھر کنٹیمپٹ فائل کی پاکستان انفارمیشن, پہلے پاکستان انفارمیشن کنٹیمپٹ فائل کی. تو یہ کیونکہ پی ایم ایل این کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو انفارمیشن کمیشن کے جو ممبرس تھے وہ ریٹائر ہو گئے, تو انہوں نے ان کو اپوائنٹ بھی نہیں کیا. تو پھر ہم مجبوراً اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اچھی ہیئرنگ ہوئی, تو جج صاحب نے بھی آبزرو کیا کیوں آپ انفارمیشن نہیں دے رہے. تو پھر فائنلی انہوں نے کیبنٹ کو کہا کہ آپ یہ ساری جتنی رپورٹ ہے اس کے اوپر مجھے جمع کرائیں ود ان 30 days. پھر جا کے اس لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس فائل ہو گیا, حضرت صدیق صاحب نے کر دیا. انہوں نے بھی یہی میرا انفارمیشن کمیشن کا فیصلہ جو تھا اس کا ذکر کر کے وہاں پہ بھی چلا دیا. تو دونوں کیسز ساتھ ساتھ چل رہے تھے. ہائی کورٹس بڑی اگریسو تھیں. تو پھر فائنلی گورنمنٹ کو کنٹیمپٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے انفارمیشن مجبوراً مجھے تو یہی لگ رہا ہے انہوں نے ریلیز کی, ان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں. رائٹ, کیونکہ جنوری میں ان کو 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا, اور آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جب آپ نے رجوع کیا تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بھی ایک سوال ریز کیا تھا کہ یہ لمٹ پٹیشنر کی جانب سے یہ لمٹ کیوں کیا جا رہا ہے جسٹ ٹو فارمر پریزیڈنٹس اینڈ فارمر پرائم منسٹرز. آپ کہہ رہے ہیں تمام پبلک سرونٹس کے آپ نے حوالہ دیا تھا کہ تمام کی تفصیلات پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز کی حد تک کیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے ایک اور لیٹر لکھا تھا آفٹر دس ہیئرنگ جس میں میں نے سب کی انفارمیشن مانگی تھی, سیکرٹریز کی, آپ کے جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں, منسٹرز ہیں, اس کے علاوہ جو آپ کی جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جس طرح SCCPN کے ہیڈز ہیں, اس کے علاوہ جو سروسز چیفس ہیں آپ کے ان کی, اور اس کے علاوہ جو ججز ہیں ان کی بھی ساری ڈیٹیل مانگی تھی. ایک اور لیٹر لکھ دیا تھا میں نے, اس پہ ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا مجھے. یہ لیٹر آپ نے کب لکھا تھا ابوذر صاحب؟ اس کو ابھی یہ میں نے اس ہیئرنگ کے بعد لکھا تھا جو پرائم منسٹر تو پریزیڈنٹ والے کیس کی ہیئرنگ ہوئی تھی, وہ میں نے لکھا ہوا ہے لیٹر. اس کو بھی 2 مہینے ہو گئے, اس کا کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک انہوں نے. رائٹ. اور اچھا, جس طرح سے یہ ریلیز ہوئی ہیں آپ نے اسی طرح کمپیوٹرائز ریکارڈ مانگا تھا؟
دیکھیں ہم نے تو مانگا تھا جو اوریجنل ریکارڈ ہے. اب اوریجنل ریکارڈ ایز پر مائی انفارمیشن میں نے دیکھا نہیں ہے, وہ تو کسی رجسٹر کی فارم میں ہوتا ہے. یہ تو انہوں نے میرے خیال سے خود ہی ٹائپ کر کے ایک سارا بنا کے دے دیا ہے. تو دیر آر چانسز کہ اس میں کوئی ڈسکرپنسی ہو یا کوئی بدنیتی بھی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے ابھی جب ہیئرنگ ہوگی تو نیکسٹ ہیئرنگ میں دو میری استدعا ہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ اس 2002 سے پہلے کا ریکارڈ بھی دیں, اور جو اوریجنل رجسٹر ہے اس کی کاپی کورٹ میں جمع کرائے. وہاں سے پتہ چلے گا کس نے کیا لکھا ہے, وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا ہے. اس پہ تو آرام سے ہو سکتی ہے. دیر آر چانسز تھے کہ انسان ہے تو اس میں غلطی کی یا بدنیتی کا ایلیمنٹ ہمیشہ ہوتا ہے. رائٹ. اچھا آپ نے کہا کہ اوریجنل ڈاکیومنٹس کے لحاظ سے آپ نے بہرحال آپ نے کہا کہ دیکھا نہیں ہے, لیکن اوریجنل ڈاکیومنٹس ہی کی ریکوائرمنٹ تھی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا جو ججز ہیں یا جنرلز ہیں ان کی ایسٹ ڈکلیریشن کے حوالے سے پھر کیا پروسیجر ہے, وہ بھی اس طرح سے ڈکلیئر ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں جب بھی کوئی آپ کے ملک کا نمائندہ جو ریاست پاکستان کا نمائندہ ہے وہ کسی آفیشیل فورن وزٹ پہ جاتا ہے تو پریکٹس تو ان کو جو دوسری اسٹیٹ ہے وہاں سے گفٹ ملتے ہیں. جہاں تک ججز کی حد تک ہے وہ تو بہت کم جاتے ہیں ایز پر مائی انفارمیشن, لیکن اگر جاتے ہیں کوئی گفٹس ملتے ہیں تو دے آر باؤنڈ ٹو ڈکلیئر اٹ, اور توشہ خانہ سے جو پرچیز کرنا ہے جو پروسیجر ہے اس کو فالو کریں. اور اسی طرح جو سروسز چیف ہیں آپ کے تینوں کے, ان کو کافی ملتے ہیں. ہم نے اس میں کافی, میں نے میرے خیال سے آپ کو انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتی ہیں, تصویریں بھی ہیں کہ ان کو ریسیو ہو رہی ہیں چیزیں. تو آئی تھنک ان کو بھی ڈکلیئر کرنا چاہیے. لیکن وہ اس لسٹ میں کیوں نہیں موجود؟ کیونکہ اس وقت جو کیس چلا تھا اوریجنلی اٹ واز ود رسپیکٹ ٹو پرائم منسٹر. میں نے تو اپنی حد تک ایک بڑھا دیا, پریزیڈنٹ ایڈ کر دیا. تو دیکھیں آئیڈیا سے آئیڈیا ڈیولپ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے پھر میں نے ایک لیٹر بھی لکھ دیا دوبارہ جس میں سب کی انفارمیشن مانگ لی. وہ میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا. اس میں ہم نے ساری ڈیٹیلز مانگ لی ہیں. لیکن دیکھیں اٹس اے گڈ سائن کہ ایک چیز سٹارٹ تو ہو گئی ہے. تو اس پہ اب میرے خیال سے اب ساروں پہ مورل اتھارٹی بھی آ جائے گی, اخلاقی طور پہ بھی پابند ہو جائیں گے. ان کو یہ ڈکلیئر کرنا پڑے گا. ابھی سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے اپنے سارے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں. میرے خیال سے اب سب کو دے آل نیڈ ٹو کم فارورڈ. ہمارے ساتھ انڈین سپریم کورٹ ہے, وہ ان کے سارے ڈکلیئر ہوتے ہیں, ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتے ہیں, اور ان کے جو سروسز چیفس ہیں ان کے بھی اویلیبل ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کی ہے. ابھی اس پہ فردر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. دس از جسٹ 1%. ہم نے وہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. There are many things need to be discovered. This is just 1%. لیکن جو معاملات, جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بڑی ہلا دینے والی ہیں. لگ رہا ہے کہ اس بہتی گنگا میں تمام نے ہاتھ دھوئے ہیں. جو ایک توشہ خانہ کی جو ایک سنڈے بازار اور یہ جو لوٹ سیل لگی ہوئی تھی, اب ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا معاملہ ہے اور جس کے حوالے سے ان کی جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں ابوذر صاحب کہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ میں تو نااہلی بنتی ہی بنتی ہے. وہ ذرا عوام کے لیے بھی ذرا کلیئرٹی لے کر آئیے گا کہ عمران خان صاحب کا مقدمہ ہے کیا. وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں جی بیچ دی ہے, باقی سارے انہیں سب نے تسلیم کی ہے, سب نے ریٹین کیے ہیں گفٹس, لیکن مان کوئی بھی نہیں رہا. دیکھیں پہلے تو یہ ڈسٹنگوش کر لیں, آپ کو جب یہ گفٹ مل جاتا ہے, میں قانون بتا رہا ہوں, تو اس کو آپ بیچیں یا اپنے پاس رکھیں, اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. اٹس دا سیم تھنگ. بیچنا از ناٹ اے کرائم. اور جو انہوں نے یہ گفٹ بھی لی ہیں, ساری چیزیں لی ہیں, یہ ایز پر دا رولز لی ہیں. اور شاید کچھ انسٹنسز میں جہاں گاڑیاں الاؤڈ نہیں تھیں وہاں پہ رولز کی وائلیشن ہوئی ہے یا رولز ریلیکس کیے ہیں اسپیشلی فار بینیفٹنگ سم کلاس آف پرسنز. وہاں پہ تو کیسز بنتے ہیں, بالکل بنتے ہیں. یہ بالکل آپ جو رولز کی ریلیکسیشن مینشن کر رہے ہیں, سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب کے متعلق جو ہے وہ ایک نیب ریفرنس بھی تھا جس میں سابق صدر آصف علی زرداری, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو گاڑیاں ریٹین کی تھی رقم دے کے, ان کو ان کے جماعت کے لیڈران کو اس میں برائی نہیں نظر آ رہی, کوئی گناہ نہیں نظر آ رہا کیونکہ انہوں نے بیچی نہیں تھی. لیکن رولز کی ریلیکسیشن اگین آپ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی مقدمہ بنتا ہے. نہیں, بیچنا از ناٹ اے وائلیشن آف لا. یہ ایک اخلاقی آرگومنٹ ہے کہ آپ نے وہ گفٹ لینا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں یہ دیکھیں ایلیٹ کیپچر ہے نا آپ کی سوسائٹی میں. گفٹ آتا ہے 10 کروڑ کا, آپ 20 لاکھ روپے دے کے گفٹ دے کے نکل جاتے ہیں. کیا آپ کا ملک یہ چیزیں افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا جس ملک میں غربت کا اتنا اوپر گراف جا رہا ہو وہ افورڈ کر سکتا ہے؟ انڈیا ہے, دیکھیں آپ کے سامنے پرائم منسٹر ہے ان کا مودی, ہم اس کا برا بھلا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو توشہ خانہ کے اس کے جو گفٹس ہیں وہ چیریٹی میں چلے جاتے ہیں آکشن ہو کے ہائیسٹ بیڈر کو. تو آپ آلریڈی ایک ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, اور آپ کو کیا ضرورت ہے اتنے مہنگے گفٹ اتنے سستے داموں لے کے اپنے پاس رکھنے کی؟ یہ پورا سسٹم ہی اس کو کولیپس ہونا پڑے گا جو توشہ خانہ سے ریلیٹڈ ہے, پورا ری ویمپ ہونے کی ضرورت ہے.
تو یہ جو ساری انفارمیشن ہے اس سے بیسیکلی آپ کی منافقت جو ہے، آپ آرگیومنٹ کرتے ہیں خان صاحب نے توشہ خانہ سے گفٹ لیے، آپ پچھلے 2 سال سے ہم یہی بات سن رہے ہیں، 1-1.5 سال ہو گئے، لیکن وہی جو چیز تو آپ کر چکے ہیں، الٹا رولز ریلیکس کر کے آپ نے چیزیں لی ہیں اپنے آپ کو بینیفٹ دینے کے لیے. اگر ان پہ توشہ خانہ کا کیس جو الیکشن کمیشن نے بنایا ہوا ہے برائے نام، تو سیم کیسز پھر اسی گراؤنڈ میں ان کے خلاف بھی بن سکتے ہیں اور روز ان کے اریسٹ وارنٹس نکل سکتے ہیں اگر اس طرح کیس چلانا ہے. تو اس وجہ سے یہ سب ایکسپوز ہوئے ہیں، بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہر بندہ اس میں ایکسپوز ہوا ہے جو اس ملک کے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھا ہے. اس نے ہمیں جو بڑے بڑے معصوم شریف لوگ لگتے تھے جی بڑا آنریبل آدمی ہے، بڑا اصول کا پکا ہے، بڑا پرنسپل ہے، اس کا سٹینڈ لیتا ہے ہر چیز پہ، پتہ چلا جی وہ بھی گھڑیاں لے چکے ہیں اور بڑی مہنگی گھڑیاں بالکل سستے داموں پہ لے چکے ہیں. تو ایوری ون ہیز بین ایکسپوزڈ. میرے خیال سے یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمیں اپرچونٹی آئی، کوئی آئیڈیا آیا اور یہ سب اس میں میرے خیال سے ایکسپوز ہو گئے. تو یہ بہتری کی طرف ایک پروگرس جائے گی، کیونکہ اس سے جب ایکسپوز ہوئے ہیں تو دیر ول بی روم فار امپروومنٹ. Right, but Abuzar Saab, like you said, even in the beginning, کہ آپ you were seeking for these details since last year. جب آپ یہ لے کے گئے اپنی درخواست اور آپ نے پی آئی سی کو اپروچ کیا، لیکن ابھی اس کو ریلیز کرنا، کیونکہ اس میں نظر آ رہا تھا کہ جی آبسٹیکلز کریٹ کیے جا رہے ہیں یا ایک ہچکچاہٹ ہے جس کی وجہ سے ریلیز نہیں کی جا رہی تھی. ابھی چونکہ الیکشنز کا ماحول بھی بن چکا ہے، ایسے میں ٹائمنگ کے حوالے سے یو تھنک کہ بڑی آئی بروز ریز آلریڈی ہو رہی ہیں کہ یہ اب کیوں ریلیز کیا گیا ہے. اور سیکنڈلی یہ جو ایسٹ ڈکلیریشن کی والی بات آ جاتی ہے، یہ معاملہ مزید کمپلیکیشنز کریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جو ڈیٹیلز مینشن ہوتی ہے، دیٹس اگین کانفیڈینشیل. آپ کو یاد ہے گزشتہ چند ماہ قبل سابق آرمی چیف کی جو ڈیٹیلز منظر عام پر آئی تھی، اس سے متعلق بڑا ایک تہلکہ مچ چکا تھا. لیکن ابھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی وہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ والا معاملہ اور ساتھ ساتھ جو ای سی پی کے ساتھ جو ایسٹ ڈکلیریشن کا فارم ہوتا ہے اس میں تمام ڈیٹیلز، یو تھنک کہ یہ مزید کچھ پیچیدگیاں کریٹ ہوں گی اس سے؟ اس پہ قانون سمجھ لیں، ایف بی آر میں اور ای سی پی میں جو آپ اپنے ریٹرنز جمع کراتے ہیں اس میں ہر سال اپنے ایسٹس آپ ڈکلیئر کرتے ہیں. خان صاحب پہ انہوں نے یہی کیس بنایا کہ انہوں نے جو ایسٹس سے وہ ڈکلیئر نہیں کیے اپنے جو توشہ خانہ سے آئے تھے ای سی پی کے سامنے، تو ہی واز انوالوڈ ان کرپٹ پریکٹسز. یہ ان کا ایلیگیشن تھا جو فینس تھا. تو اس میں سے تو میرے خیال سے مجھے پتہ نہیں ہے، ایم ناٹ شیور، لیکن جس طرح کی ریکارڈ ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے ان میں سے کسی نے کچھ بھی نہیں ڈکلیئر کیا جو انہوں نے توشہ خانہ سے لی ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں پھر یہ کیس تو سب پہ بنے گا، کیونکہ ایک پریسیڈنٹ ہمارے پاس ہے، ڈسکوالیفیکیشن بھی کی ہے، ای سی پی نے ڈی سیٹ بھی کیا ہے، پھر اس کے بعد کرمنل کمپلینٹ بھی فائل کی ہے سیکشن 190 کی جس کا ٹرائل چل رہا ہے، اس کا روز بیلیبل وارنٹ اریسٹ وارنٹ نکلتا ہے. تو میرے خیال سے پھر ایوری ون نیڈس ٹو بی پروسیکیوٹیڈ اگر آپ نے اگزامپل سیٹ کرنی ہے تو، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے سب کچھ کلیئر ہو جائے. اٹ نیڈس ٹو بی ڈن. اور جہاں تک دیکھیں پہلے 2 پہ ہم نے سٹارٹ کیا، ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے ملک میں شاید یہ انفارمیشن کبھی مل بھی جائے ہمیں. ہم نے صرف کوشش کی ہے، یہ آ گیا ہے. اب دیکھیں فواد چودھری صاحب کا بیان بھی آ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سروسز چیف بھی اس کو ڈکلیئر کریں. تو دیٹ مینس کہ اب آواز لوگوں نے اٹھانا شروع کر دی ہے. تو لوگوں میں ایک ضمیری جگانا ہوتا ہے نا، مقصد یہی ہوتا ہے. جب آواز اٹھے کلیکٹیو ول ہوں گی، سامنے آواز آئے گی تو مجبوراً یہ سب کو چیزیں آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑے گی. ٹرانسپیرنسی کی طرف ہم وی ول موو فارورڈ ٹورڈز ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. رائٹ، انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ابوذر صاحب. اینڈ لائک یو سیڈ کہ دس از جسٹ 1% آف اٹ. معاملات مزید جس طرح سے سرفیس ہوتے ہیں یہ تو بڑے تہلکہ مچا دینے والی، اور ایک نیا پنڈورا باکس آلریڈی کھل چکا ہے. جتنا شور ایک سیاستدان کو لے کر کہ جی انہوں نے گھڑی چور ہیں یا گھڑی لے کر بیچ دی ہے، ابوذر نیازی صاحب کا خیال ہے کہ جی گھڑیاں بیچنا از ناٹ اے کرائم. بیچنا نہیں ہے، اس پہ ایک مورل ضرور سوال اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن کتنی گھڑیاں ہمارے سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹ جو ہیں وہ ان تفصیلات کے مطابق گھر لے کے جا چکے ہیں، اور اس پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی اس میں غلط کیا ہے، بڑا گناہ یہ ہوگا، اور بتایا جاتا ہے کہ جی بڑا گناہ یہ ہوگا کہ گاڑی اگر بیچ دی جاتی. گاڑیاں اگر سابق صدر جو ہیں وہ ریٹین کرتے ہیں تھرو رولز کی ریلیکسیشن کا ایک پروسیجر، جو کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے وہ ریفرنس بھی منظر عام پر آ چکا تھا. اس میں کوئی برائی نہیں نظر آتی. لیکن بہرحال یہ ایک توشہ خانہ کا جو ایک یہ لوٹ سیل کا معاملہ تھا، یہ اگلے کئی روز تک یہ ان کے لیے بڑا پریشان کن ثابت ہوگا، سیاستدانوں کے لیے، بیوروکریٹس کے لیے. نیچرلی جو تفصیلات، جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، منظر عام پر آئی ہیں، وہ بڑی سوالات ریز کرتی ہیں. اور جب
جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دامن صاف ہے, آپ نے کچھ نہیں کیا, تو پھر رول اور اصول وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.